अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलीम बुखारी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन वफ्द की आज मुलाकात हुई है और ये मुलाकात चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर ही हुई। इस मुलाकात का एजेंडा था निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब करना और चीफ जस्टिस ने PTI अपोजिशन वफ्द से ये तजावीज़ तलब की हैं। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी जो सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि PTI के रहनुमाओं की जानिब से गिले शिकवे किए गए हैं और शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि ये मुलाकात सिर्फ अपोजिशन के साथ ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के साथ भी हुई है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए कुछ तजावीज़ मांगी हैं और दूसरी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी की सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई है। हमारा आज का सवाल ये है कि इन मुलाकातों की अहमियत क्या है और इन मुलाकातों का सिलसिला दराज क्यों हुआ। PTI ने जो कुछ आज इस मुलाकात में शिकायत की हैं और मुतालबात किए हैं, क्या उनकी सुनवाई हो सकेगी? और PTI जो मुतालबात कर रही है चीफ जस्टिस साहब से 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हीं के किरदार पर वो उंगलियां भी उठा रही थी और आज उन्हीं के पास गई ये तमाम तर शिकायत लेकर। तो इस तनाजुर में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मुलाकातें इसी तनाजुर में हो रही हैं जो बयान की गई हैं, पहले वज़ीर आज़म से फिर PTI वफ़द से, क्योंकि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तब बहुत सी चहमगोइयाँ ने जन्म लिया था। देखिए, ये मुलाकातें इस तनाजुर में नहीं हो रही। IMF का एक वफद आया था। देखिए, IMF ने आपको एक बड़ा प्रोग्राम दिया है, आपकी मुआशी इस्लाहात के हवाले से वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों के हवाले से यकीन दहानी चाहते हैं। इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि मुआशी हवाले से आगे की तरफ बढ़ना है तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान में होना ज़रूरी हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की थी और अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें ये यकीन दहानी तो करवाई थी कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कुछ सवालात उन्होंने ऐसे किए थे जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें बावर करवाया था कि मैं ये मुनासिब नहीं समझता, मैंने आईने पाकिस्तान के तहत इसका हलफ उठाया है। वो कुछ अदालती मामलात के हवाले से पूछ रहे थे और जहाँ तक उनका ये रिफॉर्म्स एजेंडा है, ये 10 नुकात हैं। 10 नुकात पे उन्होंने हुकूमत से भी पूछा है और अपोजिशन से भी पूछा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनसे मुलाकात की है उनमें जो एक बड़ी बात वो पहले से करते आ रहे हैं, ये कोई 28-2900 अरब के केसेस हैं। अच्छा। जो अपीलें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं और ये साल से पड़ी हैं। इस तरह के मामलात जो है ये बराह रास्त आपकी मुआशी सूरत हाल पर असरअंदाज होते हैं। एक इन्होंने ये नुकता उठाया था और एक जो लापता अफराद के हवाले से जो हमारे लिए एक बड़ा मसला रहा है। आज जो मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन को एक मौका मिला है कि उन्होंने 10 नुकात के हवाले से तो कोई चीज़ नहीं कही। उन्होंने कहा इस हवाले से हम अपनी तजावीज़ और आरा देंगे, लेकिन हमारे ये मसाइल सियासी केस पेश किया है। और बात है कि जिस अंदाज के अंदर उन्होंने बाहर आके अपना सियासी केस बताया है कि हमने चीफ जस्टिस साहब को चीज़ें बताई हैं। मेरा ख्याल है अगर अदालती तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए तो इतना इंसाफ इससे पहले किसी पार्टी को नहीं मिला जितना तहरीक इंसाफ को मिला है। अच्छा। अलबत्ता अब उनकी रिजर्वेशन ज़रूर है। और बात ये कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है और मैं आपको पता है कि मैं साल से इसी प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो सियासी क़यादतें हैं या सियासी कारकुन हैं, इनको हतमी रिलीफ हमेशा कोर्ट्स से मिलता है, अदालतों से मिलता है। और आज भी जब उन्होंने ये बात की है और फिर वो जिस तरह वो 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, भाई 26वीं आईनी तरमीम पे आप सारे उस अमल का हिस्सा थे, आखिर में जाके आपने वोट नहीं दिया और ये तय था। देखें, पार्लिमानी ये जो होती हैं रवायात, उसमें अपोजिशन एक वक्त के अंदर जब बाइकाट भी करती है ना, तो वो बाइकाट उनकी ज़रूरत होती है कानून साजी मुकम्मल करने के लिए। तो 26वीं आईनी तरमीम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ा जो थे उस पर तो ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस का किरदार तो बहुत महदूद हो गया, लेकिन अब जब वो चीफ जस्टिस के पास गए तो उन्होंने ये मौका खाली नहीं जाने दिया। किसी भी इदारे का सरबराह, मैं एक बात करता हूँ, एक खास माइंड सेट है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि क्या इस मुल्क के अंदर किसी सियासी लीडर की 15-15 केसेस में एक दफ़ा भी जमानतें हुई हैं? असल में वो जिस तरह की अदलिया वो चाहते हैं ना, अदलिया एक आज़ाद और बाख्तियार और बावकार अदलिया होनी चाहिए और सबके लिए बराबर। और मैं समझता हूँ कि जो अदालतों का मौसर सिस्टम है वो इंसाफ की बरवक्त जो फराहमी के साथ मुंसलिक है। अगर आप प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे और हर दफ़ा आप ये समझेंगे जी कि आप किसी अदारे पे प्रेशर डाल के अपने मतलब के नताइज हासिल कर लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और बात है कि
چیف جسٹس صاحب نے بھی جو باتیں ساری کی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اعلامیہ میں ان ریزرویشن کا ذکر بھی کیا ہے جو اپوزیشن لیڈر نے اٹھائی ہیں. تو بات یہ کہ اصل فورم تو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے جو چیزیں آپ کو پارلیمنٹ کے فورم پہ اٹھانی چاہیے تھی. میں آپ کو یاد کرواتا چلوں، آج جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیڈر یا ان کی اہلیہ محترمہ کے جو جیل کے اندر ان کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک یا مقدمات، ایگزیکٹلی یہی ورڈنگ جب پاکستان کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہی تھی کہ آپ کے صرف مقدمات نہیں، اگر جیل کے اندر آپ کے بانی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے یا اور کوئی معاملات ہے تو آئیں مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان کی حکومت سے یا پاکستان کی سیاستدانوں سے مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اصل میں ان کا نا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو پریشر ڈال کر آپ دفاعی انداز میں لے آئیں گے تو نہ فوج کا ادارہ دفاعی محاذ پہ گیا ہے، نہ پاکستان کی کورٹ میں گیا ہے. اور ہمارے پاکستان کے آج کے چیف جسٹس جو جس ایجنڈے کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی عدالتوں کی ایک عزت و تکریم رہنی چاہیے، عزت و تکریم کرنی چاہیے. بالآخر انہیں ریلیف وہیں سے ملنا ہے کہ پس پردہ ملاقاتیں کر لیں یا انڈور کر لیں، فرنٹ ڈور کر لیں، بالآخر انہیں جو ریلیف ملے گا کورٹ سے ملے گا. لہذا کورٹ کے حوالے سے کم از کم انہیں ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جس ایجنڈے پہ پاکستان کے چیف جسٹس سرگرم عمل ہے، اس کا جو خاص تعلق ہے وہ پاکستان کے معاشی حالات سے ہے. اگر پاکستان کی حکومت معاشی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تو انہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کی تائید اور حمایت حاصل ہے. اور یہ کیسز جو اس کے لیے پہلے سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنا بھی تو ضروری ہے نا. سیاسی معاملات درست کریں گے تو پھر معاشی حوالے سے آگے جائیں گے اور دنیا پھر سب پر پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں وزیر اعظم کے بعد اپوزیشن وفد سے ملاقات یہ کیا اشارہ ہے؟ کتنی ضروری تھی یہ ملاقات اپوزیشن کے ساتھ؟ میرے رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرے نزدیک یہ سب ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اچھا. اور غیر ضروری ملاقاتیں ہیں. کیوں؟ اور آئی ایم ایف سے جو ملاقات ہوئی ہے ڈیلیگیشن کی، وہ حکومت کے انیشیٹو پہ ہوئی ہے. حکومت نے یہ ارینج کیا تھا کہ وہ ان کو جا کے ملیں. تو وہ جب پرائم منسٹر کو ملے تو پھر لامحالہ انہوں نے بار کونسل کو بھی ملاقات، پاکستان بار کونسل سے بھی ملاقات کی ہے، وکلاء سے بھی ملاقات کی ہے ایک ڈیلیگیشن سے، اور اپوزیشن سے تو کرنی پڑتی ہی تھی کیوں تاکہ بیلنس کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر پرائم منسٹر سے ملیں تو اپوزیشن سے بھی ملنا ضروری تھا. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی میٹنگیں جو ہے نا آئی ایم ایف کے کہنے پہ چیف جسٹس صاحب ان کو ملے. آئی ایم ایف کا جو لوگ ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ڈپلومیٹ سے زیادہ اسٹیٹس نہیں ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان پروٹوکول میں جو ہے نا چوتھے نمبر پہ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، اس کے بعد چیف جسٹس آتا ہے. تو لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہماری پوری حکومت ہاتھ باندھے کھڑی ہے آئی ایم ایف کے سامنے. جو وہ اشارہ کرتے ہیں وہ اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن نے اب ملاقات کی ہے، ظاہر ہے اپوزیشن اپنی کتھا ہی سنائے گی جو ان کی جو وہ سمجھتے ہیں ان کی مشکلات ہیں، جو ان سمجھتے ہیں وہ ان کے خیال میں جو ان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی توقعات وابستہ ہیں ابھی بھی عدلیہ سے کہ انہیں کچھ دیکھیں عدلیہ میں تو اور چوائس ہی کیا ہے؟ ایگزیکٹو سے تو آپ امید کر نہیں سکتے کیونکہ ایگزیکٹو تو ان کے کنٹرول میں ہے، پارلیمنٹ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے جو ان کو مخالف ہیں. بلکہ اگر عدلیہ کا ڈر نہ ہوتا تو شاید میرا خیال ہے پی ٹی آئی اب تک بین ہو گئی ہوتی. جو ہے تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ اب بھی اپنی مجبوریوں کے باوجود جو 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ پہ قطغنز لگی ہیں اور جو ایگزیکٹو کی انٹرفیرنس کی اپرچونٹیز بڑھی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس کے باوجود جو ہے عدلیہ سے آپ کو امید رکھنی چاہیے. عدلیہ کے ججز اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انصاف دیں اور لوگوں کی شکایتوں کو ایڈریس کریں. لیکن اگر آپ نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، میں نے تو آج تک دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ عدالتیں اگر فیصلے جلدی کر دیں تو اکانومی بہتر ہو جاتی ہے. جو اکانومی بہتر کرنے کے لیے جو صحیح سٹیپس ہیں ان کی طرف آپ توجہ دینا نہیں چاہتے. جو پالیٹکس آپ کی اینٹی اکانومی ہے، یعنی جو پالیٹکس ہے وہ ایسا ماحول ہے، سیاسی ماحول جس سے ہماری اقتصادیات ترقی نہیں کر سکتی. لہذا جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اس کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ ملاقات تو عدالتی نظام میں بہتری کے لیے تجاویز طلب کرنے کے لیے تھی نا. پھر وزیر قانون بھی یہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ ایک وفد وزیر اعظم کے ساتھ بھی گیا. کیوں اس کو لنک کیا جا رہا ہے ملک کی معیشت سے اور سیاست سے؟ بھئی دیکھیں نا، جسٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے نا. حکومت نے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے.
اب آپ یہ نہیں مانتے، حکومت یہ کس طرح کہہ دے کہ جناب ہماری مجال نہیں ہے، IMF نے مانگا تھا لہٰذا ہم نے یہ چیف جسٹس سے انٹرویو شیڈول کروا دیا. حکومت کے کہنے پہ شیڈول ہوا ہے، چیف جسٹس نے تو ان کو نہیں بلایا تھا. تو یہ جو ہے حکومت کی اپنی صورتحال ہے، تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اقتصادیات کا. دیکھیے جوڈیشری کا جو تعلق ہے وہ ہوتا ہے رول آف لا سے، جوڈیشری کا تعلق ہوتا ہے انجسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جوڈیشری کا جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو کہ ہماری ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، خصوصاً ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہے، انہوں نے ماضی میں بھی بڑا اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی ان کے فیصلوں کے اثر ہوئے ہیں. تو یہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان سے ہم امید رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے، جوڈیشری ایک کنٹریبیوٹ، چلے ہم مان لیا کہ ایک کام کر سکتی ہے جوڈیشری، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ کا اقتصادیات کا یہ ہے کہ آپ کی اقتصادیات بیرونی سورسز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ڈومیسٹک سورسز پہ نہیں. اور جس ملک کی اقتصادیات غیر ملکی سورسز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرے، اپنے سورسز اس کے کم ہوں، اپنے بیسز کمزور ہوں، وہ اقتصادیات اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ہم دوسروں کی سہارے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز کے سہارے ہیں جو ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے تو اس وقت ہماری ساری پالیٹکس کے رخ کو بدلنا پڑے گا. اور وہ رخ بدل نہیں سکتے کیونکہ اپوزیشن اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے، گورنمنٹ اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے. وہ آگے آ کے درمیانی راستہ، ایک ایسا راستہ جس میں ہم اقتصادیات کو ایڈریس کر سکیں اور ان کو ترجیح دے سکیں، وہ نہیں ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ ہے. مطلب پارلیمنٹ کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں رول کیا رہا ہے، آج کی نہیں بات کر رہا، ہمیشہ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلے باہر ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ان کو انڈورس کرتی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو یہ پریزنٹ ٹرینڈز ہیں اس سے کوئی ایسی بڑی نمایاں تبدیلی جوڈیشری میں بھی آئے گی، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں جوڈیشری اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی رہے، رول آف لا کو انفورس کرتی رہے، کانسٹیٹیوشنلزم کو ایمفسائز کرتی رہے، تو اس سے بہت سے لوگ ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری ٹھیک ہے. آپ کو حالیہ ملاقاتوں سے کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. سلیم بخاری صاحب، عرفان صدیقی صاحب تو بہت خوش آئند قرار دے رہے ہیں ان ملاقاتوں کو اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اصلاحات کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں. تو تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیے کہ ان ملاقاتوں کا سیاسی اصلاحات سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں نہ ہونی چاہیے تھی، نہ کبھی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. بالکل میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں. اب تھوڑا سا ذرا میں اس کا انالیسز کر دوں آپ کو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اپاہج پن کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ IMF کے وفد کی چیف جسٹس سے میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرائیں. میرے خیال سے یہ ایک کسی بھی حکومت کے اپاہج ہونے کی بدترین مثال ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے. چیف جسٹس سے آپ نے ملوا دیا، باقی سب سے وہ خود مل لیے. اب یہی حال چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پہلے حکومت کے پرائم منسٹر صاحب جا کے مل لیے ان سے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو گیا کہ اپوزیشن ملے گی، اس کے بعد جواز پیدا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی بار ملے گی. اب چیف جسٹس صاحب کو اس چادر سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جو کمٹمنٹس بھی انہوں نے جس وفد کے ساتھ کی ہیں وہ ان کو یا نبھانی پڑیں گی اور یا پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی ہوا. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر ایک عذاب ہے جو ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے. ہمارے 2 آئینی ادارے جو ہیں ان کو رموز سلطنت چلانے کا شوق ہی بہت ہے. وہ یہ معاملہ نہ پارلیمنٹ پر چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ کابینہ پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ سوائے حکومتوں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ہماری عدلیہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی تو تاریخ بہت پرانی ہے، 1950 سے شروع ہو جائیں اب، لیٹ 50 سے 58 میں سے. اس کے بعد سے 3 میجر انٹرونشنز ہو چکی ہیں. سیاستدانوں کا کیا بھرکس نکالا انہوں نے، یہ ایک طویل بحث ہے، کسی وقت بعد میں کریں گے. اب آ جائیے جناب عدلیہ کے اوپر. ہمارے عدلیہ کی سہولت کاری اور ہمارے عدلیہ کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی بھی تاریخ ماشاءاللہ کو بہت قابل رشک نہیں ہے. شروع ہو جائیے، افتخار چودھری صاحب سے زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو بات جسٹس منیر سے شروع کی جا سکتی ہے. جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز افتخار چودھری صاحب نے کیا، جس طرح سے انہوں نے ملک چلانے کی کوشش کی، اس کے بعد ثاقب نثار بدترین مثال، اس کے بعد آصف سعید کھوسہ بدترین مثال، اس کے بعد گلزار جس نے یہ کہا لائیے میرے پاس فیصلے سڑکوں پر اور چوکوں میں نہیں ہوں گے، دھرنوں سے نہیں ہوں گے، میں کرتا ہوں. اس کے بعد عمر اتاب دیال نے تو اس کو انتہا پہ پہنچا دیا.
تو ہمارے ہاں یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے یہ کبھی رکا ہی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا بریک آیا تھا بیچ میں سے تو اب اس کو حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہ رہے, اور اپوزیشن تو باہر کر ہی رہی ہے. جو اپوزیشن جو پی ٹی آئی کی بات ہے, انہوں نے 3 4 5 6 امیدیں اوپر نیچے لگائی تھی جو ناکام ہو گئی ہیں, لہٰذا ایک آخری کوشش کے طور پر وہ پھر عدلیہ کے پاس چلی گئی ہیں. مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ بنایا, ان کا خیال یہ تھا کہ اب بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے گانے گاتے رہیں گے اور ہم حکومت کرتے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, آرمی چیف جو ہے وہ جو ہمیں لے کے آئے تھے تو بڑے غلط آدمی تھے جناب. اس کے بعد 3 مرتبہ خط لکھ چکے ہیں ان کے سکسیسر کو کہ جناب ہماری التجا سن لیں, آپ ہماری بات سن لیں. ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا تو پھر وہ حکومت کے پاس چلے گئے کہ نہیں جناب آئیے مذاکرات کرتے ہیں. 3 کھیل کھیلے ان کے ساتھ بھی, چوتھے سے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے امید لگائی باہر کی مملکتوں سے, چاہے وہ امریکہ کی سینٹ تھی, چاہے امریکہ کی کانگریس تھی, چاہے برطانیہ کی پارلیمنٹ تھی, چاہے ٹرمپ کا الیکشن تھا, چاہے ٹرمپ کا حلف تھا, وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا. اب پھر سے ایک نئے سرے سے وہ عدالت کے پاس گئے ہیں. کیا ہماری آج کی عدالت اس طرح کی سہولت کاری کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے لیے ہے. دیکھیے حکومت جو ہے وہ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ربر سٹیمپ, اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت جان ہوتی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور کسی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ ملاقات کیا بات ہے جی, بہت کمال کی ملاقات تھی جناب آئی ایم ایف کی. مجھے یہ بتائیے, میرے ساتھی تینوں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بنانا ریپبلک میں آپ مجھے بتائیے کہ کسی آئی ایم ایف کے وفد نے کسی وہاں کی بنانا کس طرف جا رہے ہیں بخاری صاحب, یہ کیا انڈیکیشن انڈیکیشن ہے معاملہ جا کس طرف یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہم پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے میں پھر ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تینوں مرتبہ جو میجر یعنی ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں اس کا کارن فوج کا وہ جرنیل نہیں تھا, اس کا کارن ہمارے وہ سیاستدان تھے جو اس معاملے کو جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی وہ اس میں نااہل ثابت ہوئے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. یہی وجہ ہے کہ تینوں مرتبہ تالیاں بجا کے عوام نے فوجی اقتدار کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے. ہم اس وقت بدترین صورتحال میں اس طرف ایک برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ اگر انہوں نے کہلوا کے چھوڑنا ہے میرے عزیز ہم وطنوں تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو رسول بخش رئی صاحب علاج ہے کیا, اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے تھیں یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان کی مثال پاکستان خود ہی بن سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جو حالات اور معاملات, تاریخ اور طاقت کا توازن, یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں تو ہماری سیاست منفرد ہے. یہ پارلیمانی بھی ہے, پارلیمانی نہیں بھی ہے, عدلیہ آزاد بھی ہے, عدلیہ آزاد بھی نہیں ہے, میڈیا آزاد ہے, ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں, میڈیا آزاد نہیں بھی ہے, کھل کے بات نہیں بھی کر سکتے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی چیز بھی متوقع ہے, غیر متوقع نہیں. لیکن اگر ہوئی ہے بات تو تفصیل سے خبر کو دیکھیں. جو میں نے ذرا کنگالنے کی کوشش کی ہے, جو میں بات سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے اپنے عدالتی نظام میں اصلاحات لانے کے لیے, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں پاکستان کا کوئی شہری نہیں, یہ سیاستدانوں کو چھوڑے, میں شہریوں کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے طول و عرض میں کوئی شہری آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں عدلیہ کے نظام سے مکمل طور پر مطمئن ہوں. کہ مسائل ایسے ہیں کہ ہزارہ کیسز سال ہا سال سے چلتے ہیں اور چلتے ہی رہتے ہیں. تو اگر چیف جسٹس صاحب, ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خود سے قدم آگے بڑھا کے سیاستدانوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ ذرا مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تجاویز دیں. اس کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ بہت بڑے وکیل ہیں اور پاکستان کے جو وکلاء ہیں اور دنیا میں ممتاز ترین وکلاء میں سے ہیں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں نہ ہمیں تعداد میں کمی ہے اور نہ ہمیں استعداد میں کمی ہے. یہ اس میں خود کفیل بھی ہیں, بلکہ ہم برآمد بھی بہت کر سکتے ہیں.
सहाफ़ी और वकील। यही तो हम जानना चाहते हैं कि ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि बुलाया जाए इन्हें और इनसे तजावीज़ मांगी जाए। मेरा ख़्याल ये है कि वो कोई फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं और वो फ़ाल किरदार बहैसियत चीफ़ जस्टिस वो करना चाहते हैं। इस वक़्त तो ऐसा लगता है कि वो अदालती जो मामलात हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सवालात उठ रहे हैं मीडिया में उठ रहे हैं, वकला में उठ रहे हैं और हर तरफ से जलसे जुलूस भी निकल रहे हैं। लोग तबसरे भी कर रहे हैं ज़रा धीमे अंदाज में कि जो कुछ हुआ है कोर्ट में, जिस तरह से जजेस को भर्ती किया गया है हाई कोर्ट्स में, और फिर हाई कोर्ट से ज़ाहिर है कि लोगों को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो वो लोगों में जो एक अदम इत्मीनान है गालिबन वो भी उनके पेश नज़र है। और क्या वो एक सियासी किरदार अदा कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी मामलात में वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो शिकायत इस वक़्त तहरीक इंसाफ ने उनके सामने रखी हैं, ऊपर उनको गौर ज़रूर करना चाहिए। और क्या ये तासुर अगर पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है, या तहरीक इंसाफ नहीं पैदा कर रही, ये सिर्फ़ एक फ़रीक है। आप बाकियों से भी पूछ लें कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, तो तब क्या कहते थे अदलिया के बारे में, कि अदलिया को वो फ़ैसले करने चाहिए जिससे कि आइन की रूह को बरकरार रखा जाए और उसकी रूह के मुताबिक होने चाहिए। तो कोई सवाल ना उठाए, कोई उँगली ना उठाए, कोई शक कोई शुबा ना करे। तो पैकिंग कहते हैं, एक पैकिंग का लफ्ज़ डॉक्टर अस्करी ने भी इस्तेमाल किया है कि ये अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है पॉलिटिकल साइंस में, कोर्ट पैकिंग, कि आप इतना भर्ती कर दें कि ताकत का तवाज़ुन अदालतों के अंदर आपके हक़ में हो जाए। ये अमेरिका में भी होता है, होता रहा है कि जो उन्होंने पैकिंग की है वो इस तरह से की है कि ज़्यादा उसमें क़दामत पसंद किस्म के लोगों को ले आए हैं और वो फ़ैसले वो करवा चुके हैं। बुनियादी जो कलीदी फ़ैसले जो 60-70 साल तक नहीं हुए थे, वो करवा चुके हैं अपने हक़ में, वो बहुत खुश हैं और मज़ीद भी समझते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में भी किया जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी मौजूदा पाकिस्तान के सियासी तनाज़ुर में और आलमी तनाज़ुर में भी आप देखें, वो जो किसी ज़माने में जिसके हम ख्वाब देखते थे, वो एक ख्वाब ही है और इस वक़्त मुझे कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से आपने कहा है कि आखिर मकसद क्या है? जी, जी। वो अपने इदारे की और अपनी साख को बहाल करने के लिए वो मशावरत कर रहे हैं ठीक और है। उन्हें मौका दिया है। जब वो गवर्नमेंट के लोगों से बात कर चुके हैं और आईएमएफ से कर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ लोगों को ना बुलाते, उन्होंने खुद बुलाया है। ये नहीं कि तहरीक इंसाफ जी, ने जी। उनसे इस्तेमाल किया है, उन्होंने खुद बुलाया है। तो एक तवाज़ुन भी है और एक साख को बहाल करना भी है और एक यकीन दिलाने की कोशिश भी है कि हम ज़रूर आपकी बातें सुन रहे हैं, उनके ऊपर हम गौर करेंगे। लेकिन मामलात जो अदालतों के सामने है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है और उन ठीक है। चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए एक जो लीडरशिप होनी है अदालत में, उसकी ज़रूरत है और देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं देखना ये है कि वो फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे तो पीटीआई की सियासत पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अहम राबते और मुलाकातें जारी हैं और अब हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिंध में पड़ाव डालेगी, जहाँ पर असद कैसर, अचकज़ई साहब, साहबज़ादा हामिद रज़ा, अख़वंज़ादा हुसैन और BNP मेंगल मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। हमारा सवाल ये होगा कि ऐसे मौके पर जब PTI अंदरूनी तौर पर शदीद टूट फूट का शिकार है और उनकी पॉलिसी में वाज़ेह तज़ाद दिखाई दे रहा है, जिन पर तनकीद की जाती है, उन्हीं से तवक्कुआत वाबस्ता करना और फिर उन्हीं के खिलाफ तहरीक चलाना, क्या ये सब कुछ एक साथ चल सकता है? ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस, इसकी कोशिशें किस हद तक अभी तक आपको कारगर दिखाई दे रही हैं? वैसे तो आपके सवाल में ही जवाब भी मौजूद है कि उनकी पॉलिसीज़ में इतना तज़ाद है और उनकी ख़ुद पार्टी एक बहरानी और हिजानी कैफियत से दो चार है। तो जिस ग्रैंड अलायंस की वो बात कर रहे हैं, उस ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज शामिल होंगे?
کیا اس میں JUI شامل ہوگی, جماعت اسلامی شامل ہوگی, یا اس کے علاوہ وہ جو سندھ کے وزٹ پہ گئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی صورتحال موجود ہے کہ وہ ایک بڑی تحریک برپا کر پائیں. اور جو تحریک ہوتی ہے نا وہ کراچی سے لے کر خیبر تک ہوتی ہے, تاکہ کوئی حکومت کو چارج شیٹ کیا جائے. اور سب سے اہم بات کسی بھی بڑی تحریک کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو قومی اور عوامی ایشوز ہیں اس کو بنیاد بنائیں. اگر آپ صرف اس بات کو رکھیں گے کہ آپ کو ریلیف مل جائے, یا آپ کے مقدمات کا ازالہ ہو جائے, یا آپ کے سیاسی مفادات کی تکمیل ہو جائے, یا آپ کا معاملہ کسی پارٹی سے ہو جائے. آپ نے ایک لفظ تضاد استعمال کیا ہے, تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر تو آپ پاکستان کے آرمی چیف کو گزارشیں کریں, ان سے اپیلیں کریں. دوسری طرف پاکستان کا آرمی چیف ایک کروشل صورتحال کے اندر جب برطانیہ میں جاتا ہے, برطانیہ کی رائل اکیڈمی میں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے, اور درجن افراد کھڑے ہو کے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرے, تو اس کے لیے جواب دہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ہونا پڑے گا. اور آپ کو یاد ہوگا جب اسی طرح کا مظاہرہ انہوں نے امریکہ میں کیا تھا, تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا نہیں, لیکن جو جیل میں بیٹھا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی چاہتا ہے. جب تک کہ ان کی اندرونی طور پہ تضادات کا شکار رہیں گے اور کسی معاملے میں یکسو نہیں ہوں گے, یہ آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے, فضل الرحمان صاحب دیکھ کے فیصلہ کریں گے. میں نے آپ کو پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کسی بھی سیاسی حالات میں اپنا ایک بڑا کردار بنا لیتے ہیں, یا تو وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ. ابھی تک کوئی ایسی بات مجھے نہیں مل سکی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ PTI کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گے اور حکومت کو ٹارگٹ کرتے نظر آئیں گے. میرا خیال ہے بڑا چیلنج جو ہے PTI کے لیے وہ تحریک نہیں ہے بلکہ اندرونی انتشار کی کیفیت ہے. اگر وہ اندرونی انتشار کی کیفیت پر قابو پا لیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وہ کسی تحریک کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اس تحریک کی بنیاد کیا ہوگی, کیا وہ عوامی ایشو سے منسلک ہوگی یا ان کے ذاتی مفادات؟ لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب PTI کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے کہ اندرونی اختلافات کو ختم کرے پھر گرینڈ الائنس کی طرف جائے, یا پہلے گرینڈ الائنس جو ہے اس کے لیے کوششیں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں؟ دیکھیے جو گرینڈ الائنس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تو ایک خواہش ہے اس سٹیج کے اوپر. اچھا. اور ابھی تو کوئی اس پہ کنکریٹ کام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا ہے. ایک خواہش ہے جس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. دیکھیے 26 نومبر کے بعد PTI نے مختلف میتھڈز ٹرائی کیے ہیں. اب آ کے مختلف میتھڈ ٹرائی کر کے اب ایک میتھڈ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن سے کے جو باقی عناصر ہیں کیا ان سے مل کے کوئی کامن پلیٹ فارم کریٹ کیا جا سکتا ہے. تو ابھی تو ایک ابتدائی سٹیج ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تک تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. باقی انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے وہ اپنی ضروریات کے حساب سے چلیں گے, اور یہ بھی انہیں اندازہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کا مقابلہ KP میں جا کے پھر PTI سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا وہ کریں گے. لیکن جنید اکبر صاحب بہت پر امید ہیں کہ مولانا کے تحفظات دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ PPP اور PMLN اکٹھے ہوں گے؟ میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب کی شہباز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں ماضی میں, اب نہیں پرانی باتیں کر رہا ہوں میں, تو وہاں سے یہ ہو گیا. تو آپ کو کوئی پتہ, پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ پتہ نہیں لگتا کون سی کروٹ کس وقت کوئی لے لیتا ہے. لیکن فی الحال تو ہے کوئی ایسا گرینڈ الائنس کی کوئی ہمیں انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی. لیکن کوشش تو کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر PTI جس کی خواہش ہے کسی طریقے سے حکومت سے جان چھوٹ جائے, تو حکومت کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو سنگل پارٹی کے کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں, کم ہوں گے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کامن ایجنڈے پہ, کامن ایجنڈا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ, ایک کامن ایجنڈے پہ جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کریں, تاکہ آپ کا اگر فرض کیجئے یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ پروٹیسٹ جو ہے نا ایک وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے. سنگل پارٹی آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوئی. سنگل پارٹی کو ایک فائدہ ضرور ہے کہ اس کے پاس اپنے ورکرز ہوتے ہیں, اس سے وہ کام کروا لیتی ہے. لیکن ایک اگر حکومت تو اسی وقت مشکل میں آئے گی جب وہ یہ محسوس کرے کہ پیرالائز ہو گئی ہے. فی الحال حکومت کوئی ایسی مشکل میں نہیں ہے. حکومت کے لیے درد سر ضرور ہے اپوزیشن پارٹیز,
لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ٹھیک کر ہے، ایسی سکتی. صورتحال نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ عید کے بعد جب احتجاج کریں تو تمام اپوزیشن جماعتیں ہمارے ساتھ ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی احتجاج کریں گے. تو سولو فلائٹ لینے کی پوزیشن میں ہوگی پی ٹی آئی؟ یہ جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ اپوزیشن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلائی جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عید کے بعد وہ سولو فلائٹ کا ارادہ بھی رکھتی ہے. کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سابقہ تجربات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس قسم کی کوئی الائنس بن جائے. سب سے پہلے وہ جب حکومت سازی کی گئی تھی تو ایم کیو ایم اور مینگل صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ تھی، لیکن بہت زیادہ دیر تک نہیں چلی اور میرے خیال سے 1 سال سے کم عرصے میں دونوں چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد پھر ایک وقت میں جب ان کی حکومت چلی گئی تو کہا کہ اختر مینگل اور محمود اچکزئی مل کے باقی کی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے. باہر آ کے پہلی پریس کانفرنس میں محمود اچکزئی نے کہا کہ پھر مجھے اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے، لہٰذا اڈیالہ جیل سے ان کی لگامیں کھینچ لی گئی. آپ کو یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں. اسی طریقے سے اب بھی جو الائنس کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ساری گفتگو ہو کے 26ویں ترمیم کا تجربہ میرا خیال ہے ان کے سامنے ہے. یہ بات مولانا کے بارے میں طے ہے کہ وہ اپنا مفاد دیکھیں گے. وہ صرف، اور وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے، ایک شخص کے لیے کوئی کمپین جو ہے پولیٹیکل وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس، جب تک پی ٹی آئی نیگیٹیوٹی نہیں چھوڑے گی اس کی نہ کسی سے الائنس بن سکتی ہے، نہ ان کو اس میں کوئی کامیابی ہونے جا رہی ہے. میں بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اس کا. پہلی بات تو یہ کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، جس کا ذکر کیا سلمان غنی صاحب نے کہ آرمی چیف گئے ہوئے ہیں اور برطانیہ کے دورے پر رائل ملٹری اکیڈمی کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے گرین پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے. پاکستانی جھنڈے جلائے جا رہے ہیں. یہ غیر ممالک میں ہوا سب کچھ اور یہ ہم نے دیکھا. پھر جی ایچ کے اوپر قبضہ ہو گیا، پھر کور کمانڈر کا گھر تہس نہس کر دیا. یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر، وہاں سے کچھ انہی پالیسیز پر تضاد کی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور. یہاں آپ انہی سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں، انہی سے بات چیت کرنے کی خواہش کا بار بار اظہار کرتے ہیں، خطوط بھی انہی کو لکھے جاتے ہیں. تو رسول بخش رئی صاحب، ایسے میں جب ایک پالیسی کا بڑا تضاد سامنے ہے، پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہے، آپ ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، ایجنڈا بھی کلیئر نہیں ہے، تو ایسا ہوتا ممکن دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ابھی تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنا بڑا الائنس بنے گا جس سے کہ حکومت کے در و دیوار ہل جائیں گے. ایسا نہیں لگتا. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور تحریک لانچ کرتی ہیں. وہ تحریک کی نوعیت کیا ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ مل کے جلسے کریں گے، سب باری باری تقریریں کریں گے. کبھی جلسہ پشاور میں ہوگا، کبھی سوابی میں ہوگا، لاہور میں، پشاور میں، ہر جگہ کے اوپر جلسے کریں گے. لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں جو سیاسی تاریخیں ان کے حوالوں سے یا دنیا میں، کہ معاشرے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، صرف سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں. پھر معاشرے میں کچھ کلیدی حلقے ہوتے ہیں جو تحریکیں چلانے میں، کامیاب کرانے میں اور ان کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں. ان میں پاکستان کی تاریخ میں وکلا رہے ہیں، میڈیا اور صحافی رہے ہیں، طالب علم رہے ہیں، یہ جامعات کے، کالجز کے. یہ 3 ہے. اور ان میں اگر پھر دیکھیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو سب سے جو منظم سیاسی جماعت جس نے کہ پاکستان میں ماضی میں تاریخوں میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اور اگر یہ تمام ذہن میں رکھیں کہ جماعت اسلامی کا اس وقت کیا ذہن ہے کہ کیا وہ یہ سڑکوں پر لانے کا کردار ادا کرے گی جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تاریخ میں انہوں نے کیا تھا، پی این اے کی تاریخ میں کیا تھا. یہ ابھی مجھے اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے وہ کیوں کریں گے. یہ اگر اتحاد بنتے ہیں تقریریں ہوں گی، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی تاریخ چلے گی کہ حکومت مفلوج ہو جائے گی اور پھر حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ انتخابات کرے، ابھی مجھے بالکل اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. لیکن آگے دیکھیں کہ اگر حکومت کے اندر خود دراریں پڑتی ہیں اور حکومت اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا کے آگے چل سکتی تو شاید کوئی امکانات ایسے پیدا ہو جائے. لیکن اس وقت ایسا کوئی سامنے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ایک بہت بڑی تاریخ
चल पड़ेगी। और अगर इत्तेहाद बन भी जाए तो मैं समझता हूँ कि एक तहरीक चलाना इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में, कि हमारा मिजाज, मैं ये दूसरी तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि इनकलाबी नहीं है, ना ये बन सकता है। हमारे मिजाज और किस्म का है। यहाँ ठीक है। दहशतगर्दी भी हो सकती है, जलसे जुलूस भी हो ठीक सकते है, तो हैं। आपको अभी ऐसा कोई ना तो इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, अगर इत्तेहाद बन भी जाए तो ऐसी कोई इनकलाबी तहरीक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।